मुस्तनद नाम अपने शोबे का, इल्मुल आदाद हो, सितारों का मामला हो, इस हवाले से जो गाइडलाइंस देते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, बड़ी शानदार होती हैं। हमारे यहाँ हमारी फील्ड में कहा जाता है कि जी मेरी प्रेडिक्शन ये है, मैंने कहा था ये हो गया, मैंने कहा था। आई नेवर क्लेम। हम थोड़ा सा आदाद की तरफ बढ़ते हैं। ये इल्म क्या है और हमारी ज़िंदगियों पे कैसे इसके असरात होते हैं? कायनात में ये जो सिस्टम है अल्फ़ा न्यूमेरिक्स का, ये बहुत पावरफुल है। 2 अदद कायनात के हुकूमत करते हैं पूरी यूनिवर्स पे। एक 12 है, एक 11 है। आपने मुझे अपने नंबर्स जो है वो निकालना भी सिखाना है। एंजल नंबर है ना, इसकी बात करता हूँ। बाकी सारे नंबर्स तो मतलब मुख्तलिफ होते हैं ना। 2 डिजिट डेट के, 2 डिजिट महीने के और 4 डिजिट के ईयर के। ये 8 डिजिट को आपने जमा करना। डेट ऑफ बर्थ से नंबर या नंबर कैसे उसको हेल्प आउट कर सकता है कि वो एक कामयाब शादी की ज़मानत बन जाए? देखते ये हैं कि किसकी खूबियाँ किसकी खामियों को कैटर कर लेंगे। यानी ये एक दोनों जज्बाती हैं तो लड़ते रहेंगे। कामयाबी के लिए आदाद का, सितारों का आप किस तरह से बताएंगे? मैं ख़ासकर 25 शुरू हुआ है, तो कैसे जो है वो हम कह सकते हैं कि ये सितारा इस दफ़ा बड़ा कामयाब है? 2025 का नंबर है 9। 9 वहाँ है जहाँ पे गिनती ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है 9 कंप्लीशन का अदद है। इसकी मतलब ये है कि 9 थ्रस्ट का अदद है, ताकत का अदद है। सबसे ज़्यादा ताकतवर अदद भी यही है। और अगर ये 9 कंप्लीशन का अदद है तो फिर इसका मतलब है कि नए वेंचर शुरू करने का नंबर भी यहीं से शुरू होगा। एक इसके फ़ौरन बाद आएगा। तो 2025 में रुके हुए काम चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके। 2025 में पुराने सिस्टम की जगह नए सिस्टम आने के चांसेस हैं। ऐसे स्टार्स या कुछ ऐसे आदाद या नंबर जिनको इस साल कुछ केयर करनी चाहिए मामलात में, न्यू वेंचर्स में नहीं जाना चाहिए? ख़ास तौर पे वो सारे लोग जिनके नामों के नंबर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर 8 बनते हैं, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। ओके। लेकिन इसके बावजूद 2025 चूँकि कॉम्प्रीहेंसिव एनर्जी का नंबर है, तो कॉम्प्रीहेंसिव एनर्जी का मतलब ये है कि ये आपको जो है वो एक फ़्लाइट देता ज़रूर है। जिनके आदाद के हिसाब से उनके लिए शादी के लिए बड़ा सूटेबल है ये वाला साल। जो लोग इस वक्त जिनकी शादी होनी है ना, उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो कि एलिमेंट्री में बात कर लूँ, वाटर और एयर साइन के जितने लोग हैं ना, यानी 6 स्टार बनते हैं पानी के और हवा के, उनके लिए तो बहुत ही शानदार है। इस इल्म के मुताबिक एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ भी पता चल सकती है। पता चल सकती है, लेकिन सर बात यह है कि कायनात के मालिक ने कुछ चीज़ें अपने हाथ पे रखी होती हैं। मैंने एक आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने दुआ की कबूलियत का वक्त बताया था। दुआ में तो किसी वक्त की ज़रूरत ही नहीं। दुआ तो हाथ उठाने की मोहताज भी नहीं, यानी किसी के हाथ उठा नहीं सकता तो दुआ नहीं होगी। दुनिया बने कितना अरसा हो गया? दुनिया बने हुए देखें 3.5 अरब 4 अरब का साल का कहते हैं कि जी वो बिग बैंग थ्योरी हुई और उसके बाद ज़मीन ठंडी हुई और ये सारा पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं उसामा तैयब, और आज हम मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब के साथ। काफ़ी लंबे अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि सर से रब्ता हो, अल्लाह का शुक्र रब्ता मिला। और जैसे आप अक्सर पॉडकास्ट में जानते हैं कि अली अब्बास हमारे रब्ते का सबब बनता है बहुत से लोगों के साथ, वेल कनेक्टेड है माशाल्लाह। और मैंने जब सर का पॉडकास्ट मुख्तलिफ चैनल्स पे सुना तो यकीन जानिए बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, मैंने जाना, इनको स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि एक मुस्तनद नाम अपने शोबे का, इल्मुल आदाद हो, सितारों का मामला हो, इस हवाले से जो गाइडलाइंस देते हैं, जो चीज़ें बताते हैं, बड़ी शानदार होती हैं। तो और फिर जब इसको इस्लाम के साथ उसका जिक्र करते हैं तो मेरी एक कमज़ोरी ये भी है कि जब आप किसी भी चीज़ को रिलेट कर देते हैं मज़हब के साथ, तो मेरा ख्याल है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को बयान करते हैं। तो हम आज का पॉडकास्ट भी, मैंने सर को जब फ़ोन किया तो मैंने कहा कि सर इमरान खान रिहा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मरियम साहिबा रह रही हैं वज़ीर आला या नहीं, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम करते हैं आम आदमी के लिए पॉडकास्ट। तो हम आपके लिए बात बताएंगे जिनकी शादी नहीं हो रही, आदाद कौन से अच्छे हैं, ताकतवर आदाद कौन से हैं, रूल करने वाले आदाद कौन से हैं, डेट ऑफ बर्थ का क्या ताल्लुक होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के पॉडकास्ट में इनका जिक्र कर रहे होंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका, खैरियत से? ऑलवेज वेलकम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है। और मैं सर बड़ा आम सा आदमी हूँ और आई एम हैप्पी टू बी दी ऑर्डिनरी मैन। सच्ची बात ये है, आप काम ले रहे हैं सर, मैं अल्लाह को जाके जवाब देना, मैं अपना काम दयानतदारी से करता हूँ। प्लेटो ने कहा था कि एज मच एज आई नो दैट आई नो नथिंग। तो
تو جب میں اپنی نوئنگ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میرا جو ناٹ نوئنگ کا دائرہ ہے نا وہ بہت بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے سبجیکٹ میں سب سے ہائیسٹ ڈگری ڈاکٹریٹ کی حاصل کی, اس کے بعد اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آپ دوبارہ MCA میں گیا اور وہاں سے آپ نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا. ایسے نہ کریں آپ, لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, وہ مطلب میرا پڑھائی تو شروع سے ہی کتاب کے ساتھ ایک تعلق رہا. مطلب جب فیملی آئی بلانگ, میرے دادا جی واز ویری سینئر بیوروکریٹ. وین ہی گاٹ ہز ریٹائرمنٹ ہی واز ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب. میرے پاپا گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے. تو ہمارے گھر یہ ٹیچنگ اور یہ لرننگ کا سسٹم تو تھا, اور کچھ تھوڑا بہت جتنا کو میں نے سمجھا. لیکن ایک چیز اسامہ بھائی, زندگی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ اپنے کام سے دیانت دار ہیں نا, اللہ برکت ضرور ڈالتا ہے آپ کے کام میں. آپ کو اپنے کام سے دیانت دار ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو اپنا کام, دیکھیں میں سیدھی سی بات ہے, ہمارے ہاں ہماری فیلڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی میری پریڈکشن یہ ہے, میں نے کہا تھا یہ ہو گیا, میں نے کہا تھا. آئی نیور کلیم, میرا بنتا ہی نہیں ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. میرا کام ہے ڈاکیے کا. انرجی پیٹرن بنائے ہیں کائنات کے مالک نے, واحد کارساز نے. میرا کام اس کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے اور اپنی رائے دینا ہے. میرا اس میں بنتا کیا, یعنی دیکھیں نا, ایک بچے نے محنت کی, ڈاکیا اس کا رزلٹ گھر لے آیا, اور اب ڈاکیا لوگوں کو کہتا پھر ہے کہ میں منڈا پاس کراتا ہے. منڈے نے آپ محنت کی تھی, اس بعد اتھو چکے تو پڑھاتا, دیٹس اٹ. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, اچھا اینگل دیا آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہم تھوڑا سا اعداد کی طرف بڑھتے ہیں. یہ علم کیا ہے اور ہماری زندگیوں پہ کیسے اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ کوئی سب سے بڑی کائنات کی جو کتاب ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہ کیا ہو. اس کتاب کا ٹائٹل یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. اسی کتاب میں سورہ جن آخری آیت 28ویں آیت, وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, وَأَحْصَىٰ وی سراؤنڈڈ, اور احصا ہم نے حصار کر دیا, کل شعین ایوری تھنگ, عددا ود ان دا نومیرک, وی سراؤنڈیڈ ایوری تھنگ ود ان دا نومیرک. تو کائنات میں یہ جو سسٹم ہے الفا نومیرکس کا, یہ بہت پاورفل ہے. حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین کی حدیث ہے, اجل العلمان, کہ علموں میں سے دو علم بہت بڑے ہیں, علم الادیان, دین کا علم, و علم الاعداد, اور اعداد کا علم. ایک اور حدیث ہے جس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ علم الادیان, دین کا علم, و علم الابدان, یعنی میڈیکل سائنس کا علم. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں جو ہے وہ تین علوم کا بتایا گیا. تو تین علوم جس کو سرور انبیاء نے سب سے بڑے علوم قرار دیا, ایک علم دین, اس کے بعد علم اعداد, اور اس کے بعد میڈیسن کا علم. اب ہم جب یہ جو ہے انرجیز کو پڑھتے ہیں تو انرجیز آپ کے ارد گرد ہیں. انرجی کو پڑھنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کا علم ہونا چاہیے. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے جو ہے وہ اپنے رب کو پہچانا. اپنے آپ کی پہچان صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ہیلتھ کا علم ہو کہ آپ کی بیماری کیا ہے, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے معرفت الہیہ, اور آپ کے ارد گرد کے جو معاملات ہیں, یعنی جو آپ کے کنٹمپریری چیزیں ہیں, ان کا بھی علم آپ کو ہونا چاہیے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اب یہ جو انرجیز ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سملر ٹو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کام کرتی ہیں. اوکے. یعنی آپ نے کسی ایک علاقے میں جانا ہے, آپ نے اس علاقے کے موسم کے مطابق اپنی زیادہ راہ لے کے جانی ہے. سردی ہے وہاں پہ تو سردیوں کے کپڑے لے کے جانے ہیں, وہاں پہ کوئی لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے, اس کے مطابق آپ نے اس کو پلان کرنا ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ آپ کے ارد گرد اللہ نے چیزیں بنا دی ہیں. میں تھوڑا سا بات شاید لمبی ہو جائے لیکن سمجھانا ضروری ہے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم کیا ہے اور کیوں امپیکٹ کرتا ہے, پہلے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو سسٹم ہے نا, جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, کہ ہم نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے, تو انسان کے لیے جو چیز ضروری تھی اللہ نے زمین پہ اتار دی. چاہے وہ اس کے فزیکل حالات ہوں, موسم ہوں, فصلیں ہوں, چیزیں ہوں, یا اس کے میٹا فزیکل چیزیں ہوں, یا اس کی جو ہے وہ نان میٹیریل چیزیں ہوں.
یعنی بیماری صرف فزیکل نہیں ہوتی، سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے، جو ہے وہ سائیکولوجیکل بھی ہوتی ہے. آپ کی بیماری جو ہے وہ مسٹیکل بیماریاں بھی ہوتی ہیں، روح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو اسی طرح جب اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی بیماری نہیں اتاری جب تک کہ اس کا علاج نہ اتارا ہو، تو جب آپ کے مسئلے جو ہیں وہ نان میٹیریل ہیں تو علاج بھی تو نان میٹیریل ہی اللہ نے اتارا ہوگا. واہ واہ. ٹھیک ہے، تو اس سسٹم کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، نہ یہ علم غیب کا حصہ ہے. یہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اپنے ارد گرد کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو کہیں بائک یا گاڑی یا کوئی چیز تو چاہیے نا، کوئی تو میڈیم آف ٹریول ہے. تو دس از دا میڈیم. دوسرا اسٹرالوجی کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹرالوجی جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن قرآن پاک، میں جو کہ قرآن پاک پڑھا مجھے وہ آتا ہے. جی سورہ البروج والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. اللہ برج العرب کی یا برج خلیفہ کی یا پیٹرنس ٹاور کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کون سے برجوں کی قسم کھا رہا ہے؟ وہی برج جو اللہ نے خود بنائے ہیں آسمان میں. اور اس کی جو ہے وہ سگنیفیکنس کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، پھر آپ کو یہ علم سمجھ آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. جہاں میں نے عرض کیا کہ کائنات کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ علم اعداد ہے، اور یہ سارا علم اعداد جو ہے وہ ایک خاص سیکوینس میں بند ہے. اس کے اوپر میں ذرا بعد میں آتا ہوں، پہلے تھوڑا سا میں اس کو ہلکا سا ایکسپلین کر لوں، پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. اللہ نے جب یہ کہا کہ ہم نے آسمان میں برج بنا دیے تو برجوں کی تعداد 12 کیوں ہے؟ قرآن پاک جو ہے اس کو اگر سمجھیں، میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ انسان کے آنے سے پہلے اللہ نے ہر چیز اتاری. آپ کوئی الیکٹرانک ڈیوائس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا یوزر مینول اترتا ہے، بالکل ہوتا اس کے ساتھ آتا ہے نا کہ اس کے اندر اس کے استعمال کیسے کرنا ہے، ڈوز ڈونٹس جو ہے، بیسٹ یوز جو ہے، کوشن ساری لکھی ہوتی ہیں. اسی طرح جب اللہ نے انسان کو اتارا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی صحیفہ، کوئی نہ کوئی کتاب اتاری جو کہ اس کے حالات کے مطابق اس کا بیسٹ یوزر مینول تھا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور جب نبوت آخر پہ آ گئی، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے نبوت ختم کر دی گئی اور قرآن آخری کتاب آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فائنسٹ ریفائنڈ ورژن ہے انسان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا تا قیامت. ٹھیک ہے. اب اگلا ورژن نہیں آنا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا میرا آنا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت کا انتظار کرو. یعنی باقی ساری چیزیں، سرور انبیاء چونکہ آخری نبی ہیں، نبی کوئی آنا نہیں، آخری کتاب قرآن پاک ہے، کتاب کوئی آنی نہیں، تو اس کا مطلب ہے دس از دی بگننگ آف اینڈ آف ٹائمز. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کے اوپر. تو یہ جو اعداد ہیں، یہ 12 برج اور اعداد کیوں ہیں؟ اللہ کا عدد ہے 12، 66، 6 اور 6 12. کائنات میں جہاں جہاں آپ کو سورینٹی ملے گی وہاں 12 ضرور ملے گا. قرآن پاک میں 2 جگہ 2 آیات میں ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے، اور ایک اور جگہ جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. اب 12 کا عدد اللہ کا ہے. قرآن پاک آتا ہے یہ 1450 سال پہلے، ٹھیک ہے، کو تھوڑا سا پلس مائنس 1400 1450 سال، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس کیلنڈر ہیں 12800 سال سے. آپ کو دنیا کا سب سے پرانا کیلنڈر 12800 سال کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی مہینے 12 ہیں. آج تک آپ کے پاس کوئی کیلنڈر ایسا نہیں ہے جس کے مہینے 12 سے ڈیویٹ ہوں. یعنی آپ کے پاس کیلنڈروں میں ایک کیلنڈر ایسا ملتا ہے جس میں مہینے 12 ہیں لیکن مہینے میں ایک مہینے کے دن 6 ہیں. وہ 6 دن ادھر ادھر کر کے مہینے 11 کر لیتے. کون سی ایسی طاقت تھی جس نے فیصلہ کیا تھا کہ مہینے 12 ہوں گے؟ کیلنڈر 12 کا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. آپ کی گھڑی میں اعداد 12 ہیں، ٹھیک ہے.
دنیا میں دو چیزیں ساورن ہیں, ایک ٹائم اور ایک اسپیس. ٹائم 12 میں بند ہے, اسپیس وسمائی ذات البروج 12 برج ہیں. یہ نہ 13 ہوں گے نہ 11 ہوں گے. دس از دا سسٹم میڈ بائی دا گاڈ. بالکل صحیح. اب اس کو کوئی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے, اس کے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی. یعنی فرض کیا کہ چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سورج نہیں ہے؟ بالکل ہے. اگر چمگادڑ کو سورج کے آنے سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ روز بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ سورج کو ختم کر دے, تو وہ ختم کیا نہیں ہوگا, سورج ختم ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ہماری فیلڈ میں بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری فیلڈ کا نالج ہم سے زیادہ باقی سب کو ہے. تو میں وہ لائٹر نوٹ پہ کہتا ہوتا ہوں, میرے کو دوست برا بھی منا جاتے ہیں, لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ چمگادڑ کو کہیں کہ سورج کے اوپر 100 ورڈز کا یا 500 ورڈ کا ایسے لکھنا ہے تو وہ لکھ لے گی, کبھی بھی نہیں. اس کا انٹریکشن نہیں ہے نا. تو اس فیلڈ کے اوپر بات وہ کرے گا جس کا اس فیلڈ سے تعلق ہے. ایسے ہی ہے. بات رائے تو وہ دے گا نا جس نے یہ کام کیا ہو. یس. یہ جب یہ جو انرجی کو ہم پڑھتے ہیں 12, اب واپس آتے ہیں کہ یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ اثر کیوں کرتی ہے. یہ ساورینٹی ہے کائنات کی. اور ہاں ایک ضمناً ایک بات کر کے پھر اس کی تفصیل آگے بات بیان کرتا ہوں. 2 عدد کائنات کے حکومت کرتے ہیں پوری یونیورس پہ. ایک 12 ہے, ایک 11 ہے. اوکے, 11 اور 12 پوری کائنات پہ حکومت کرتے ہیں. 12 اس لیے کہ اللہ کا عدد 66 ہے, اور 11 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد ہیں 92. 9 اور 2 11. ٹھیک ہے. یہ 11 کائنات کی ہر چیز میں آپ کو ملے گا. کائنات کی اللہ نے ایک اصول بنایا, لا الاک لما خلقت الافلاق. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو نہ بناتا, کائنات میں کچھ نہ بناتا. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی ذات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کائنات کی پیٹنٹ شپ ہے. اس کائنات کی پیٹرن اینڈ چیف کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لیٹ سپوز کوئی ایک کمپنی جیسے یہ آپ کی جو چلتن پیور ہے, یہ جتنے بھی پروڈکٹس بنائے گی, 10 ارب پروڈکٹس بنائے, ہر جو ہے وہ پروڈکٹ کے اوپر آپ کا لوگو اور آپ کا جو ہے وہ پیٹنٹ کا سارا وہ ٹریڈ مارک ہوگا نا. اسی طرح اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اچھا یا برا کی شرط سے باہر ہو کے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا بھی بہت وہ سرور انبیاء تو خود کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو آدم کے بننے سے بہت پہلے, یعنی آدم کو معافی جس کے نام لے کے ملی ہو, جس کا نام صرف دیکھا تھا کسی ساکھ کے اوپر اور کہا تھا کہ مالک اس نام کا صدقہ معافی دے دے, وہ کیا پرسنالٹی ہوں گی. سرور انبیاء سر ہمارے ادراک سے ماورا ذات ہے, ان کے اوپر ہم کچھ نہیں بات ہی نہیں کر سکتے, اوقات ہی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ اتنا شکر ہے کہ ہم اپنی گناہ گار زبانوں سے ان کا مقدس نام لے لیتے ہیں, یہ اس نام کو لینے کے ہم قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پوری کائنات میں یعنی پازیٹیو نیگیٹو کچھ بھی, ماننے والا نہ ماننے والے کی شرط سے آزاد, کچھ بھی ہوگا, ناؤن پروناؤن ورب ایڈورب ایڈجیکٹو کچھ بھی ہوگا, اس کو تقدیر کے پیرامیٹر پہ جمع تفریق کریں, یو ول گیٹ دی آنسر 92. یہ کلیہ گرو نانک دیو جی نے دیا ہے. رسالت مآب کی کائنات میں پیٹرن شپ کا جو فارمولا ایوالو کیا ہے نا, وہ گرو نانک نے کیا ہے. 92 آئے گا ہر حال میں. یہ 2 نمبر پوری کائنات میں حکومت کرتے ہیں. اسٹرالوجی ہو, پامسٹری ہو, نیمرولوجی ہو, کنٹمپریری سائنسز ہو, انرجی ہو, سائیکالوجی ہو, آپ ان 11 اور 12 سے باہر نہیں جا سکتے, جو مرضی کر لیں. اسی طرح اللہ اتفاق تو نہیں ہے. نہیں سر, یہ ہے ہی نہیں. دس از ناٹ دا کوانسیڈنس. ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ سمجھیں, قرآن پاک میں چلیں, آپ نے ایک اور میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. قرآن پاک میں اللہ کے عدد, جب میں نے آپ کو کہا کہ 66 6 اور 6 12 ہے, تو قرآن پاک میں سورہ فتح 48 ہے, 8 4 12, اور سورہ فتح سے بالکل پہلے سورہ محمد ہے 47 7 4 11. اتفاق نہیں ہے. یہ اتفاق نہیں ہے سر. قرآن پاک کی 114 صورتیں اتفاق نہیں ہیں. قرآن پاک کی انرجی اتفاق نہیں ہے. قرآن پاک کائنات کی سب سے زیادہ کمپریہنسولی
جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ سنکرونائزڈ بک ہے, کمپریہنسولی سنکرونائزڈ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اب آ جاتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر. کائنات میں 2 نمبر ہے نا, یہی آپ کی ڈیٹ آف برتھ, یہی آپ کی جو ہے پوری لائف کی ہیپننگس, آپ کے لکی نمبر, آپ کا لائف پاتھ نمبر, آپ کے ڈیجیٹل نمبر, آپ کے اینجل نمبر, اوکے, یہ سارے یہی ہیں, سارے یہی ہیں. اسی کے 11 اور تحت 12. کائنات کا جو سب سے بڑا جو سپورٹیو نمبر ہے نا, اس کو اینجل نمبر کہتے ہیں. مختلف سسٹم آف ایسٹرولوجی میں اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں. ویدک میں بھی اس کو اینجل نمبر کہتے ہیں. اس کو ویسٹرن بھی جو ہے اس کو فالو کرتا ہے, ویدک اس کو فالو کرتا ہے. عرب کا اسکول آف جو ہے ایسٹرولوجی ہے جو بھی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. چائنیز اسکول بھی اس کو فالو کرتا ہے. اوکے, یہ اتنا سنکرونائزڈ ہے. ہاں اس میں تھوڑے سے فارمولے ڈفرینٹ ہیں, لیکن اس کی ایکسٹریکشن کا فارمولا پوری دنیا میں ایک ہے. وہ وہی رہنا ہے, وہ پوری دنیا میں ایک ہے. یعنی اس کی کیلکولیشن کرنی ہے اور اس کو کیسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے. ایکسٹریکٹ اس نے ہونا ہی 11 سے ہے. 11 سے ہے. آپ نے مجھے اپنے نمبرز جو ہے وہ نکالنا بھی سکھانا ہے. چلیں میں اس کو بتاتا ہوں. یہ جو اینجل نمبر ہے نا اس کی بات کرتا ہوں. باقی سارے نمبرز تو مختلف ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, نہیں ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے نمبر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, وہ طریقہ بتانا ہے. وہی طریقہ بتا رہا ہوں سر, وہی بتا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں سارے بندیاں نوں تو میں نہ آپ دس سکنا نہ تہاڈے پیچھے لا سکنا. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس لوگوں کو ذرا تھوڑا سا خود سے جی بات پتہ کیا ہے, یہ جو میں اینجل نمبر کہہ رہا ہوں نا, یہ کائنات کا سب سے زیادہ پاورفل, یعنی جس کے اوپر میری ریسرچ ہے, جس کو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ نمبر جو ہے نا اٹ کین کریٹ میریکلس. اگر یہ آپ کے پاس ایکچوئل یہ نمبر موجود ہے تو یہ اٹ کین چینج ایوری تھنگ. اب اس کو سمجھیں, اس کو کرنا کیسے ہے. ہر انسان کسی بھی ایک وقت میں پیدا ہوا ہے. یہ جو میں نے کہا تھا ٹائم اور سپیس, ہر انسان ٹائم اور سپیس کا جو ہے وہ اس کا امپیکٹ ہے. یعنی ٹائم اینڈ سپیس کا رزلٹ جو ہے نا اس میں انسان کی سرشت میں آتا ہے. ایک وقت چل رہا ہے کائنات کا, وقت ازل سے وہ شروع ہوا اور ابد تک رہے گا. اسی وقت کے دوران کسی ایک وقت میں آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں, وہ آپ کا جو ٹائم ہے, اور اس وقت میں جو پوری ہورائزن میں انرجی کی ویو تھی, یعنی کوئی پلینٹ رائز پہ تھا, کوئی فال پہ تھا, کوئی کسی جگہ تھا, وہ سارے کا سارا آپ کا جو ہے وہ آپ کی سرشت کا حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں صرف نمبرز کے اوپر آتا ہوں, میں اسپیس کو بھول جاتا ہوں. آپ جب پیدا ہوئے تو کوئی ایک تاریخ ہوگی, کوئی ایک مہینہ ہوگا اور کوئی ایک سال ہوگا. ٹھیک ہے. اس تاریخ کے 2 ڈیجٹ یعنی اگر 19 ہے تو 2, اور 09 ہے تو بھی 2. ٹھیک ہے. مہینہ اگر جو ہے وہ 11 ہے تو 2, اور اگر جو ہے وہ 9 ہے تو 09 وہ بھی 2. یعنی 2 ڈیجٹ ڈیٹ کے, 2 ڈیجٹ مہینے کے, اور 4 ڈیجٹ آپ کے سن کے یعنی آپ کے ایئر کے. یہ 8 ڈیجٹ کو آپ نے جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جمع کرنا ہے ٹو دا سنگل ڈیجٹ. اب ایک فارمولا آپ کو بتا دوں, ایک چیز میں بتا دوں, کائنات کے جتنے ڈگنیٹیئرز ہیں نا ان کے اعداد ڈبل ڈیجٹ میں یا ٹرپل ڈیجٹ میں جو ہے وہ اثر کرتے ہیں, اور کامن جو جتنے بھی عام آدمی ہیں وہ ان کے نمبر سنگل ڈیجٹ میں اثر کرتے ہیں. یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 92 9 اور 2 11 یہ 2 نہیں ہوگا, یہ 92 یا 11 ہی رہے گا تو اپنا امپیکٹ کرے گا. اس کو 2 کیلکولیٹ کریں گے اس کا امپیکٹ ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے 66 6 اور 6 12 یہ ڈبل ڈیجٹ میں رہے گا تو اپنا امپیکٹ کرے گا, ورنہ نہیں آئے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور جتنے کامن مین ہیں اگر وہ اپنے ڈبل ڈیجٹ میں چیک کریں گے تو ان کو رزلٹ نہیں ملے گا. اب یہ سمجھنے, یہ ڈیفرنس سمجھنے کی ضرورت ہے, پھر آپ بالکل صحیح کیلکولیٹ کر لیں گے. یہ فارمولا سے اس کی ایک ہی ہے بس. ایک کوئی ایگزامپل لے لیں. میں ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں کہ 6 مہینہ اور 1974 اور 10 تاریخ 10/6/1976. 10 کا 1 + 0 1 آ گیا. اچھا 1 + 0 کرنا, 1 + 0 1 آ گیا. ٹھیک ہے. 0 + 6 6 آ گیا. 0 + 6 6 آ گیا. 1976. ٹھیک ہے. ہاں یہ اس کو 1976 کو جمع کریں گے تو یہ آ گیا 5 سر. 1976 6 اور 6 12 7 7 14 5 آ گیا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
5 आ गया, उधर से 6 और 5 जमा करेंगे 11 11 को जमा करेंगे 1 + 1 2। अब 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास जो एंजल नंबर आएगा वो 9 है। 9 आएगा, ठीक हो गया। अब जो 9 है ना वो आपका पावरफुल तरीन नंबर है आपकी लाइफ का। ओके। अब इसने करना क्या है? देखिए, जब हम ये कहते हैं कि जी ये फलां काम कर लें तो पैसे आ जाएंगे, तो ये नहीं होता कि अल्लाह ऊपर से नीचे आ जाता है बोरियां लेके मैं तो डालना है, लफड़ो जाओ याशी करो। नो, वो करता ये है कि आपके विजन को ब्रॉड कर देता है, आपके डिसीजन ठीक हो जाते हैं, आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपकी एनर्जी ठीक हो जाती है, आपके विजन, आपके फैसले अच्छे हो जाते हैं, पैसे कमा लेते हैं, सर्कमस्टांसेस अच्छे हो जाते हैं। सर असल चीज वही है। यानी जब मालिक जो है वो अपनी एनर्जी को आपके साथ कर देता है, आपका विजन बेहतर होता है, आपको आने वाली चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं, पैसे कमा लेते हैं। मतलब ये हम कहते हैं कि जी पत्थर पहन लो, तो पत्थर ने पैसे थोड़ी देने ने, या ये पढ़ाई कर लें तो पैसे आ जाए, तो फिर जो सारे पढ़ाइयाँ कर लें फिर आज तो फिर जो है कोई हाफिज ट्रंप अमेरिका का सदर होना चाहिए। बात सिर्फ ये है कि असल में द कनेक्टिविटी विद द गॉड, कनेक्टिविटी विद द अल्लाह क्रिएट्स द डिफरेंस। वो इतनी बड़ी ताकत है, वो कायनात की इतनी बड़ी ताकत है कि आपकी मेरी सोच से बहुत बाहर है। अब आ जाते हैं फिर डिजिटल नंबर इसके एंजल नंबर की तरफ। अब ये जो एंजल नंबर है ना, ये करता क्या है? आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, कोई एंग्जाइटी है, ख़ास तौर पर डिप्रेशन है, आपका ध्यान अपने बिजनेस में नहीं है, आपकी चीज़ें, आपका नौकरी में मसले हैं, फाइनेंशियल्स नहीं है, आपकी प्लानिंग डिस्टर्ब हो रही है, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको अंदर से आवाज़ सही नहीं आ रही, किसी तरह का भी मसला है, अपना एंजल नंबर कैलकुलेट करें, लेफ़्ट रिस्ट के ऊपर उसको लिखना है। लिखने का कलर ग्रीन है। ओके, ठीक है। ग्रीन क्यों है? अल्लाह और रसूल का मर्जर जो है वो 5 है। 11 और 12 2 + 3 23 बनेगा, 23 2 + 3 5 बनेगा, 5 का कलर ग्रीन है। ठीक है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर का कलर ग्रीन है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि कायनात में जहाँ भी अल्लाह और रसूल का मर्जर होगा वहाँ 5 ज़रूर होगा। जैसे सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप 11 और 12 को भूल जाएं। आप इंसान फनफ़ख्तु फ़ी रूही की वजह से रूह अल्लाह की, और इंसान को अल्लाह ने बनाया शबाहत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन पे। दैट इज़ वाई द 5 सेंसरी सिस्टम इन योर सिस्टम। ओके। ये 5 होगा ही होगा। और अगर आप अपनी शेप को देखें तो 1 सर 2 हाथ 2 पाँव 2 टांगे, या आपके वजूद के साथ 5 एलिमेंट्स अल्लाह ने अलग लगा के भेजे हुए। आप इसके बाद जा ही नहीं सकते। ये कायनात के मालिक का फार्मूला है, माने या ना माने फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मनवाने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने की लोड़ है कि उन्हें 10 बंदे मनणगे तो अल्लाह है, ना मनेंगे वो फिर अल्लाह। वो कायनात का बादशाह है, वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे करे, उसके हाथ में है। ठीक है। मैं इसलिए बार बार बात करता हूँ कि ये दीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये साइंस है। हमारे यहाँ मसला ये आता है कि हम साइंस और दीन को ना इंटरमिंगल कर लेते हैं कि जी कभी हम ये सोचते हैं कि साइंस और दीन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। साइंस और दीन जो है ये एक दरिया के 2 किनारे हैं जो बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, लेकिन कभी कभी कोई पुल आ जाए ना तो दोनों मिल भी जाते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसको समझिए। अब ये जो आपका एंजल नंबर लगता है साइंस को टाइम लगेगा दीन तक पहुंचने में। साइंस ही दीन है, या दीन की जो है ना रास्ता। अल्लाह ने जो इंसान का विजन दिया ना, मेरे दादाजी अल्लाह उनके जो है वो दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक जुमला कहते होते थे, आपने बात की तो मुझे याद आ गया। तो वो कहते होते थे कि बेटा अल्लाह ने ना 2 चीज़ों में इज़्ज़त रखी है, या आपके काम की इज़्ज़त है या आपके किरदार की इज़्ज़त है, तीसरी चीज़ कोई नहीं है। तो जिनके किरदार की इज़्ज़त है दुनिया उनको औलिया अल्लाह कहती है, और जिनके काम की इज़्ज़त है दुनिया उनको साइंटिस्ट कहती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैडम क्यूरी ने जो कौम के ऊपर दुनिया के ऊपर एहसान किया हुआ है, या ये जिन्होंने दुनिया के लोगों की, तो अल्लाह ऐसे तो नहीं ज़ाया करता ना जी, उनका नाम तो रहेगा। वो जो मैंने कहा ना कि दीन साइंस जो है वो भी दीन तक पहुंच रही है, वो मैंने इसलिए कहा, जैसे अभी आपने कहा कि ये जब दुनिया में इंसान नहीं आया था उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि बीमारी की शिफा मौजूद है,
تو ہم یہ سائنس کے ذریعے جا رہے ہیں نا, بیالوجی آپ کی جو ہے وہ سائنس کے ذریعے ہم وہاں تک جا رہے ہیں نا, تو ہمیں نہیں پتا کہ ابھی کینسر کی کیا دعا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ابھی ایڈس کی کیا دعا ہے, لیکن موجود ہے, وہ ڈھونڈ لیں گے, وہ مل جائے گی. اسامہ بھائی آج تک انوینشن کوئی نہیں ہوئی, ساری ڈسکوریز ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ بڑی بڑی اہم بات ہے. کائنات کا مالک کمپریہنسو ہے, اس نے کوئی آدھا ادھورا کام نہیں کیا ہوا, ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں نظر نہیں آتا, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. کوئی انوینشن نہیں ہے, صرف ڈسکوریز ہے. سر یہ میری بحث رہتی ہے کہ کریٹیوٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وی آر ایکچولی لیونگ ان دی ریپلیکا ورلڈ. او یس, وی آر ایکچولی لیونگ ان دی ریپلیکا. ایکچوئل کدھر ہے؟ وہ اتنے ہے کر رہے ہیں, ارواج, اس تو بہت اتنے دی گل ہے. اچھا وہ دسو منو, وہ دسو تھوڑا جا. چلو, ہم ایکچولی ریپلیکا میں رہ رہے ہیں. خانہ کعبہ ریپلیکا کس کا ہے؟ بیت المعمور کا. اوپر خانہ کعبے کا اصل موجود ہے اور نیچے خانہ کعبہ ہے. عرش معلیٰ کا ریپلیکا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا روضہ اطہر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو تخلیق کیا اور اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو تمام روحوں نے جو ہے وہ کہا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں, بے شک آپ ہی رب ہیں, آپ ہی جو ہے وہ کردگار ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس ڈاکٹرائن کو سائن کر دو یا اپنا کانسنٹ دے دو. وہ ساری جو ڈاکومنٹ ہے وہ اللہ نے تمام روحوں سے, یعنی جتنی آئی ہیں اور جتنی آنی ہیں, سب کی سب سے اس کی کنسنٹ لے کے حجر اسود میں رکھ دی. تبھی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حجر اسود جو ہے وہ تمہارا گواہ ہے. کس بات کا گواہ ہے؟ کہ تم نے کہا ہے, مانا ہے, تم نے اللہ کو مانا ہے. بلست کی فلسفی کو سمجھیے, یعنی اللہ نے روحیں بنا لی, اس کے بعد ان روحوں کو جو ہے وہ اپنا آپ دکھایا کہ میں رب ہوں, تو کیا میرے سوا کسی کی عبادت کرو گے؟ ان کا جی بالکل نہیں کریں گے. میرے سوا کوئی اور کسی کو مانو گے؟ ان کے جی بالکل نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, کنسنٹ دے دیا. اس کے بعد اللہ نے روحوں کو دنیا کی لذات دکھائیں. اب وہ روحیں جو کہ اللہ کو ماننے کا اقرار کر چکی تھی وہ وہاں پہ ہی دنیا کی طرف لپکیں. پھر وہاں اللہ نے اپنے تجلیات دکھائیں, تو کچھ روحیں اللہ کی طرف آ گئیں اور کچھ روحیں تذبذب کا شکار ہوئیں. جیسے سورہ یاسین میں, سورہ واقعہ میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 3 طرح کے لوگ بنائے, ایک وہ جنہوں نے مان لیا, ایک نہیں مانے, اور ایک وہ جو تذبذب کا شکار ہے. روحوں نے اپنے عالم ارواح میں زندگی گزارنی شروع کر دی. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو کچھ روحوں نے کیا, اگر اس کے اوپر اللہ سزا دے دیتا تو یہ حق بجانب ہوتی نا کہ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کا قالب ڈھالا. آدم علیہ السلام کے قالب کو سجدہ نہیں ہے, آدم علیہ السلام کے بت کو, ان کے قالب کو سجدہ ہوتا تو پہلے ہو جاتا. فنفخت فیہ روحی کے بعد سجدہ ہے. جب وہ امر الہی آدم علیہ السلام میں آیا تو پھر اس کو سجدہ کیا گیا, پھر اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا, پھر اس کے اندر یہ سارا راز رکھا گیا. کبھی زندگی رہی تو میں اس کے اوپر بھی کبھی موقع ملا تو بات کروں گا کہ کیوں ایک فرشتہ لاکھوں کروڑوں سال عبادت کر کے انسان کی عبادت کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. انسان نے گناہ بھی کرنے ہیں لیکن وہ اس کے بالکل قریب بھی نہیں آتا. کیوں اللہ نے کہا تھا کہ میں نے آدم کے اندر وہ راز رکھ کے بھیجا جسے تم نہیں جانتے. لمبی بات ہے, زیادہ لمبی بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال کو پھر ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے رسالت مآب کے کلمہ گوؤں کو باقیوں سے بھی ڈفرینشیٹ کر لیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو علم اتارا, یہ جو نور اتارا, یہ بیسیکلی آیا تھا گائیڈنس کے لیے, یہ بیسیکلی آیا تھا آپ کو جو ہے وہ راستہ دکھانے کے لیے. اور یہ جو ریپلیکاز ہیں, جب روحوں نے وہاں پر جو کچھ کیا اس کے بعد روحوں کو نیچے اتار دیا گیا, اور پھر روحوں کے اندر کچھ سافٹ ویئرز. اب آپ کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھاؤں. سسٹم کمپیوٹرز سارے لوگ ہی واقف ہیں اس سے. اس میں 3 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سی پی یو, ایک ہوتا ہے اس کا اسکرین یونٹ, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے اس کا کی پیڈ اور ماؤس یونٹ. سی پی یو جو ہے وہ اوپر ہے, اس کا نام ہے تقدیر. اس میں
OS میں, آپریٹنگ سسٹم میں کوئی بندہ رد و بدل نہیں کر سکتا اور کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کمپنی اس میں اپڈیٹس نہ اتارے. کمپنی اس کے اندر اپڈیٹس اتارتی ہے, وہ اپڈیٹس لگتی ہیں تو اس کا ویژن کھلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے اسکرین یونٹ. اسکرین یونٹ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں, یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق, یہی حق ہے. ٹھیک ہے, یہی حق ہے. تو وہ جو اللہ ان نشانیاں جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل کرتا ہے وہ کیا ہیں کہ آسمان میں بروج کی انرجی, آپ کے ہاتھ کی انرجی, آپ کے نمبرز کی انرجی, ایوری تھنگ. آپ اس سے گائیڈنس لیتے اور اس کو جو ہے وہ کائنات کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اب روحوں کے اندر وہ سافٹ ویئر آلریڈی موجود ہے. جیسے سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہر بچہ اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ لے کے آتا ہے. بیہیورل سائیکالوجی کی پہلی لائن یہ ہے کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ لے کے آتا ہے. حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے. تو یہ جو لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہے یہ فطرت ہے نا, نیچرز لا. تو نیچر کس کی ہے؟ اللہ کی. دس از دا بیسیکلی ڈیوائن لا. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں بدل سکتا. اب اس نیچرز لا کے اندر دیر آر سو مینی ڈائمینشنس. ہم اسی جو ہے وہ ڈائمینشن کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب اس کو سمجھیے, میں صرف ضمناً ایک جملہ کہہ کے اس کو کنکلوڈ کر کے آگے جاتا ہوں کیونکہ اس کو تفصیل کرتے رہنا تو لمبا ہو جائے گا. روحیں آسمان پہ تھیں, اچھی بری ساری مکس تھیں, دنیا میں آ گئیں. مسلمانوں کے گھر کافر روحیں آ گئیں, کافروں کے گھر مسلمان روحیں آ گئیں. اللہ نے 2 میگنیٹ اتار دیے, ایک پازیٹیوٹی کا میگنیٹ, ایک نیگیٹیوٹی کا میگنیٹ. انبیاء کو بھیجا کہ یہ جو کافروں کے گھر مسلمان روح ہیں ان کو اکٹھا کرو. انبیاء کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ائمہ طاہرین کے پاس آیا, ائمہ طاہرین کے پاس اولیاء اللہ کے پاس. یعنی وہ 90 لاکھ مسلمان جو ہندوؤں کے گھروں میں تھے ان کو معین الدین چشتی اجمیری نے نکال لیا. سیگریگیشن, دس از, آپ کو اب ریپلیکا سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ نے کیسے سیگریگیشن کے ریپلیکاز بنائے ہوئے. وی آر ایکچولی لیونگ ان ریپلیکا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے 7 زمینیں بنائیں اور 7 آسمان انہی کے جیسے, جس پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے, ہر دم نازل ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 7 ڈائمینشنز آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی ابھی. یعنی ہمیں تو یہ جہان اور وہ جہان 2 ڈائمینشنز کا ہی پتہ ہے. بس ایسے ہی ہے. تو ہو گیا تھا, گل ہی نہیں مک گئی ساری. آگے کیا ہے وہ گاڈ نوز, اس کے آگے یہ بنتے ہیں سر. کائنات میں تخلیق کا عدد بھی 7 ہے. نمبر پہ واپس آتے ہیں اور اب تھوڑا سا عام عوام کے لیے ہم بات کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے, کسی بچی نے, خاتون نے شادی کرنی ہے, تو ڈیٹ آف برتھ سے نمبر یا نمبر کیسے اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ وہ ایک کامیاب شادی کی ضمانت بن جائے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے. ہم جب کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں نا تو ہم بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں, دوڑے گا تو نہیں, یہ کام چلا سکتا ہے, نہیں چلا سکتا, کتنا کیا ہے. اور جب ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے نا, یعنی چند سال کے لیے بزنس کرنا ہے تو ہم پوری تحقیق کرتے ہیں. جہاں پہ زندگی گزارنی ہے ہوتے امی جی نے کیا سی کر لو, تو بعد چوں پھر آپس چ لڑتے رہتے ہیں. تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. اس میں آپ کا صرف نمبر میٹر نہیں کرتا, اس میں آپ کا کالنگ نیم, مدر نیم, پورا ایک زوڈک چارٹ, یعنی ویدک اسٹرالوجی میں اس کو گن ملان کہتے ہیں, جیسے کنڈلی ملانا کہتے ہیں, اور جو ہے وہ ویسٹرن اسٹرالوجی میں اس کو کمپوزٹ یا کمپیٹیبلٹی چارٹس کہتے ہیں. اس سے یہ بڑا کلیئر کٹ نکل آتا ہے. ہم جب کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کس میں خوبیاں کتنی ہیں اور کس میں خامیاں کتنی ہیں, یہ نہیں دیکھتے. دیکھتے یہ ہیں کہ کس کی خوبیاں کس کی خامیوں کو کیٹر کر لیں گے. یعنی یہ ایک دونوں جذباتی ہیں تو لڑتے رہیں گے. ایک جذباتی ہے, ایک کی طبیعت دھیمی ہے, تو دونوں بیلنس کر جائیں گے کہیں زندگی میں اور زندگی اچھی گزر جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود جو ان جرنل ٹرم, یعنی یہ تو میں نے آپ کو کہا کہ کمپوزٹ چارٹ دیکھنا پڑے گا, وہ ایک لمبا پروسیس ہے, لیکن ان جرنل ٹرم ہر انسان کے اندر 4 ایلیمنٹ ہیں, ارتھ, ونڈ, فائر, واٹر.
ٹھیک ہے. ہر انسان میں 4 ایلیمنٹس کا امپیکٹ ہوگا, اس کے نام کا, اس کے سن سائن کا, مون سائن کا, اس کے اسینڈنٹ کا, آگ, ہوا, مٹی, پانی. تو ان جنرل ٹرم آپ کے جو ایلیمنٹ ہیں نا 12 زوڈک چارٹ 4 ایلیمنٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ہر جو ہے ایلیمنٹ کے نیچے 3 سٹارز ہیں. وہ 3 سٹارز آپس میں بیسٹ میٹ ہوتے ہیں. صحیح. یعنی 4 جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہیں. ان 4 ایلیمنٹ میں جو آگ کے 3 سٹارز ہیں وہ آپس کے بیسٹ میٹ ہوں گے. اسی طرح پانی کے جو ہیں پوائسس, اسکارپیو, کینسر, یہ آپس میں بیسٹ میٹس ہوں گے. یہ سیم ہونے چاہیے, پانی والے پانی والوں کے ساتھ اور آگ والے آگ کے ساتھ. اوکے ٹھیک ہے, میجر تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن فرض کیا آگ اور پانی بھی بعض اوقات میچ کر جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے نام آپس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اوکے. اب جہاں پہ ہمارے ذائچے فیل ہوتے ہیں نا, جہاں پہ ہمیں یہ کہتی تھی ہم نے دیکھا تھا اور پھر نکل آیا, وہاں پہ ہم غلطی کر جاتے ہیں. میں نے پھر وہی کہا کہ ہمارا کام اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو اپنی ذہنی صلاحیت کے مطابق چیک کرنا ہے اور رائے دینا ہے. اس میں ہمارا ہے. مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن, نیتشے نے کہا تھا کہ میری امپرفیکشن مجھے انسان بناتی ہے. پرفیکٹ تو صرف اللہ ہے, 100% تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو جب میں دیکھتا ہوں, فرض کیا کہ میں کسی ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا تو میں نے ایک آدھ کوئی اسپیکٹس جو ہے وہ اوور لک کر دیا, اور اب میں نے رائے دی, وہ رائے ٹھیک نہیں نکلی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں مسئلہ ہے. پرسنل فیلیئرز ڈیوائن لاز کو نہیں بدلتی. صحیح, بالکل صحیح. اگر ذائچہ فیل ہوتا ہے تو میری وجہ سے فیل ہوتا ہے, مالک کی وجہ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کو ہمیں اپنے آپ کو سمجھ کے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی. بالکل. اب جو ہے نا ہمارا جو سسٹم ہے, ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہ شادی اور یہ, تو اس کے لیے سیم ایلیمنٹس بہت اچھے ہیں. اگر یہ نہیں تو سٹارز کے پوائنٹ آف ویو سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اعداد کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بتا اعداد کے دیجئے پوائنٹ آف شادی ویو کے سے, لیے. اعداد کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ہے نا ایون اینڈ آڈ نمبرز کے حساب سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اوکے, ایون اور آڈ نمبر ہونے چاہیے. ایون کے ساتھ سیٹ ہوتے ہیں, آڈ کے ساتھ سیٹ ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی کچھ جو ہے وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آڈ نمبرز ایون کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ وہ ایسی سیگریگیشن ہے کہ جس کو ہم کسی ایک لا کے تحت پڑھ ہی نہیں سکتے. پڑھیں گے تو غلط ہوگا. بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے, تو پوری کائنات میں جتنی سویلائزیشنز ہیں, جتنی لینگویجز ہیں, جتنی گرامر ہے, سب کے فنیٹک سیم ہیں. کم زیادہ ہوں گے, آگے پیچھے ہوں گے, لیکن ہوں گے سیم. کم زیادہ ہو سکتے ہیں, آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن فنیٹک سیم ہوں گے کیونکہ اللہ نے بنائے. پوری دنیا میں گنتی جہاں بھی ہوگی, پوری کائنات میں جہاں بھی ہوگی, کسی سویلائزیشن میں میتھمیٹکس کا نظام ہوگا, گنتی 9 سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ اللہ نے بنائی ہے. یعنی اس پوری دنیا میں اگر 7.5 ارب 8 ارب لوگ ہیں تو وہ سارے کے سارے 9 ڈائمنشنز میں بند ہونے چاہیے کیونکہ گنتی 9 سے آگے نہیں جاتی. اب انہی 9 کے آگے بھی ان کی فریکشنز ہیں. بالکل صحیح. اور وہ فریکشنز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اٹس کاؤنٹ لیس, انفینٹی. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم جو ہے نا وہ کسی ایک رول میں بند کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 9 نمبر جو ہے نا یہی ہے, انہی کی ڈائیورژن سے سارا کچھ ہوگا. تو اسی طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایلیمنٹری زوڈک کو دیکھے بغیر ہم کمپیٹیبلٹی تک نہیں پہنچ سکتے. اب وہ نام کے نمبرز کی کمپیٹیبلٹی ہو, وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کی کمپیٹیبلٹی ہو, وہ آپ کے مدر نیم کی کمپیٹیبلٹی ہو. یہ کوئی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھے بغیر نا آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ رسالت امام نے جب نکاح کے ضمن میں ایک حدیث ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے ملن ہے. تو صرف کوڑی منڈے نے بیان نہیں کر رہا, پورے خاندانہ نے کرنا. ٹھیک ہے. طلاقاں بھی خانداناں دی وجہ تو ہی ہوندیاں نے, کوڑی منڈے دی وجہ تو ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ. اور پھر طلاقاں ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ خاندانہ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ خاندان ہی بکھر گئے. اصل میں کہانی یہ ہے, ہم جب چیزوں کو اپنی مرضی سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہم مالک کے نظام کو ٹکر دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہر چیز کا ایک کلیہ ہے. یعنی آپ کسی بچے کو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی میٹرک کی سند تو نہیں دے دیتے نا, اس کو پڑھنا پڑتا ہے, اسکول میں داخل ہونا پڑتا ہے, پھر وہ میٹرک کرتا ہے, پھر وہ گریجویشن کرتا ہے, پھر آگے جاتا ہے. تو دیر از
آن گوئنگ پروسیس. اسی طرح ہر انسان کا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. وہ کس سال میں پیدا ہوا, اس سال کا امپیکٹ کیا ہے, کس سال میں اس کی شادی ہے, اس سال کا امپیکٹ کیا ہے. ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے, یعنی آپ سمجھیں کہ یہ جو کمپوزٹ چارٹ ہے نا, یہ سب سے زیادہ مشکل ہے اور ہم اس کے اوپر سب سے کم ٹائم دیتے ہیں. یعنی کمپوزٹ چارٹ کیا ہے کہ پہلے پورا برتھ چارٹ بنے گا جو ہے وہ لڑکے کا, پھر بنے گا پورا برتھ چارٹ لڑکی کا, پھر ان دونوں چارٹس کی بنیاد کے اوپر کمپوزٹ چارٹ بنے گا. وہ آ جاندی امی جی دی کال کے بس ماڑا جہا ویکھ کے دس دیو, تو پھر ماڑا جہا ویکھ کے دس دیو, تو پھر ماڑا جہا ہی کام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, کامیابی کے لیے عادات کا, ستاروں کا آپ کس طرح سے بتائیں گے؟ میں خاص کر 25 شروع ہوا ہے تو کیسے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ستارہ اس دفعہ بڑا کامیاب ہے, یا اور کامیابی ہر لحاظ سے, کاروبار میں, نوکری میں. سر کامیابی کا جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصور دیا نا, وہ یہ ہے کہ تم میں سے جو اللہ کے قریب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. اور جب آپ اللہ کے قریب ہو گئے تو آپ کا ویژن آٹومیٹیکلی کام کرے گا, آپ کی لک کام کرے گی, آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی, تو پیسے بھی آ جائیں گے. یہ ایک کمپریہنسو میننگ ہے. اب آ جاتے ہیں اس کا وہ سیگریگیٹڈ میننگ جو ارتھلی لیول کا ہے. تو جب آپ کی زندگی میں نا ایک چیز یاد رکھیے, میں نے آپ کو اس سے پہلے جب بات کر رہے تھے کہ بارش ایکول برستی ہے. بارش جو ہے نا وہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے نا تو وہ برابر دیتا ہے, آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں دیٹ میٹرز. آپ کی پرسیوینس میٹر کرتی ہے کہ آپ کی پرسیوینس کیا ہے, آپ اس سسٹم کو پرسیو کیسے کرتے ہیں اور آپ اس سسٹم کو لے کے کیسے چلتے ہیں. اللہ نے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ روحانیت کا راز بھی رکھ دیا اور ہر انسان کے اندر زندگی میں کامیابی کا راز بھی رکھ کے بھیجا. آپ نے اس کو یوٹیلائز کیسے کیا؟ اب میں نے وہی عرض کیا تھا کہ یہ علم جو ہے نا یہ دین کا حصہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دس از دی کنٹمپریری سائنٹیفک نالج. اب اس کنٹمپریری سائنٹیفک نالج کو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کا ہورائزن آپ کو بتاتا ہے. یعنی فرض کیا جیسے اب چلیں اس سال کی بات کر لیتے ہیں, لمبی بات. 2025 کا نمبر ہے 9. 9 وہاں ہے جہاں پہ گنتی ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے 9 کمپلیشن کا عدد ہے. اس کی مطلب یہ ہے کہ 9 تھرسٹ کا عدد ہے, طاقت کا عدد ہے, سب سے زیادہ طاقتور عدد بھی یہی ہے. اور اگر یہ 9 کمپلیشن کا عدد ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نئے وینچر شروع کرنے کا نمبر بھی یہیں سے شروع ہوگا, ایک اس کے فوراً بعد آئے گا. تو 2025 میں رکے ہوئے کام چلنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اوکے. 2025 میں پرانے سسٹم کی جگہ نئے سسٹم آنے کے چانسز ہیں. 2025 میں نئی انوینشنز, نئی کریٹیوٹیز کے آنے کے چانسز ہیں. دنیا بھر میں جو ہے وہ پرانی جو ہے وہ اب چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن پہ جائیں گی اور نئی چیزیں ایوالو ہوں گی, نیا تھنکنگ پروسیس, نیا سارا کچھ. لیکن اس کے باوجود اگر ہم صرف اس کو دیکھیں تو اس سال کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو آپ کو اثر آئے گا, کیونکہ جیسے 2024 کا نمبر تھا 8 سیٹرن کا زحل کا عدد ہے. زحل مکافات عمل کا نمبر ہے. وہ آپ نے خود دیکھ لیا کہ جس نے سال کے شروع میں جو کچھ کیا تھا, سال کے آخر میں وہ سب ان کے گلے پڑنا شروع ہو گیا دنیا بھر میں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں سارا. دنیا بھر میں یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا. یہ 8 کی انرجی ہے. اس کا امپیکٹ رہے گا کم از کم اپریل تک. اوکے. اپریل کے بعد یہ نئی ڈائمنشن شروع ہوگی. اور ویسے بھی جو زوڈیک ایئر ہے وہ نوروز سے شروع ہوتا ہے. مارچ کے تیسرے ہفتے کے بعد انرجی ویو بدلتی ہے, 1 جنوری کو نہیں بدلتی. ٹھیک ہے. انرجی ویو بدلتی ہے مارچ کے تیسرے ہفتے کے بعد. اور وہاں سے جب اس نے بدلنا ہے تو سیکنڈ ہاف آف 2025 دنیا میں نئے بزنسز کا, نئے وینچرز کا, اور خاص طور پہ وہ سارے لوگ جو گرے ہوئے ہیں, وہ سارے لوگ جو ڈاؤن ہیں, وہ سارے لوگ جو مشکلات میں ہیں, ان کے لیے راستہ بننا شروع ہوگا. اور یہ جو راستہ شروع ہوگا 2025 میں, یہ اس کی کنکلوژن ہے 2026 کے اپریل میں.
मार्च अप्रैल में, यानी साल का मैंने आपको जिक्र किया ना, कंक्लूजन से मुराद के वो पीक पे जा रहे वो होंगे पीक मामला। के ऊपर। यानी जब मैं पाकिस्तान का जिक्र करूं तो पाकिस्तान के माशी हालात में 2026 मार्च अप्रैल से पहले तो कोई बहुत बेहतरी आती हुई बिल्कुल क्लियर कट नज़र नहीं आती, लेकिन वहां से चलते चलते जो ये है वो 25 के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जैसे ना देखें, आप एक बीज लगाते हैं तो बीज लगाने के बाद उसको पौधा बनते हुए और अगले उसके जो है ना वो फल आते हुए टाइम लगता है। मोजज़ा हो तो फिर जो है वो एक वक्त में फौरी जो है वो आपको लग भी सकते हैं, लेकिन मोजज़े हर वक्त होते नहीं हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये हमारा हो गया इनके खुशकिस्मती के हवाले से। ये बताइए कि कुछ ऐसे स्टार्स या कुछ ऐसे आदाद या नंबर जिनको इस साल कुछ केयर करनी चाहिए मामलात में, न्यू वेंचर्स में नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। ख़ास तौर पे वो सारे लोग जिनके नामों के नंबर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर 8 बनते हैं, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। ओके। लेकिन इसके बावजूद 2025 चूँकि कॉम्प्रीहेंसिव एनर्जी का नंबर है, तो कॉम्प्रीहेंसिव एनर्जी का मतलब ये है कि ये आपको जो है वो एक फ़्लाइट देता ज़रूर है। ओके। ये आपको एक तरक्की, एक राइज देता ज़रूर है। और ये इसमें चूँकि ज़्यादातर लोग तरक्की कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एग्रेशन ज़रूर होगा। यानी आप समझें ना, इसको इस तरह समझें कि एक सड़क के ऊपर अगर 200 गाड़ियां एक वक्त में ट्रैवल कर सकती हैं तो वो 500 आएंगी, तो वो थोड़ा सा ब्लॉकेज तो होगा ना। तो जब ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी एक ही तरफ मूव करना शुरू करेगी तो रुकावटें, चैलेंजेस ज़रूर होंगे 2025 में। लेकिन चूँकि इसकी एनर्जी पावरफुल है, तो इसकी एनर्जी ये कह रही है कि इस 2025 में ज़्यादा लोगों को जिनको तरक्की मिलेगी, वो ऐसी तरक्की होगी जो आने वाले वक्त में बहुत पावरफुल होती जाएगी। इसी तरह से ये बताइए कि वो लोग जिनके आदात के हिसाब से उनके लिए शादी के लिए बड़ा सूटेबल है ये वाला साल। जो लोग इस वक्त जिनकी शादी होनी है ना, उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो कि एलिमेंट्री में बात कर लूँ, वाटर और एयर साइन के जितने लोग हैं ना, यानी 6 स्टार बनते हैं पानी के और हवा के, उनके लिए तो बहुत ही शानदार है शादी के हवाले से। बिजनेस पार्ट यानी किसी भी पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप हो, पानी वाले जितने भी हैं, वाटर एंड एयर दोनों। ओके, ठीक है, वाटर एंड एयर दोनों 6 स्टार बनेंगे ये। मैं समझ गया। इनके जो है वो पार्टनरशिप, यानी लाइफ पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, कोई भी नया वेंचर हो, कोई भी जो है वो ऐसी, वो बहुत पावरफुल होती हुई नजर आती है। और जो बाकी हैं उनको, इसका ये मतलब देखिए, मैं एक फार्मूला और बता देता हूँ। जब हम बताते हैं ना कि जी ये फलां स्टार्स ये तरक्की करेंगे, तो वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होते हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर लोगों के ऊपर यही असरात एज इट इज़ आएंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ यही होंगे, ठीक है। उसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि फ़लाँ जो है वो स्टार के लोग हैं, लेट्स सपोज जैसे सेजिटेरियस जो है ना, उसके लिए एक डबल राइज बन रहा है, ठीक है। इसी तरह लियो के लिए एक डबल राइज बन रहा है। जब हम ये कहते हैं कि इन स्टार्स ने 2025 में तरक्की करनी ही करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लोग तरक्की करेंगे, इसमें से मोस्टली लोग तरक्की करेंगे। कोई ऐसा भी तो है जो 6 माह का बच्चा है। मैं वही बता रहा हूँ कि वो उसमें मोस्टली का मतलब ये है कि हम उसकी परसेंटेजेस पे जाते हैं। ओके। यानी हमने 100 बंदों में से अगर देखा है कि 65 या 70 लोग तरक्की कर रहे हैं, तो हम उसको जो है वो इसमें मोस्ट ऑफ की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। ठीक है। अब इसके मुकाबले में एक और चीज़ समझिए, यानी एक स्टार है जिसके 70 लोग जो हैं वो लकी हैं एक ख़ास स्पेसिफिक ईयर में, और एक स्टार है, एक ज़ोडिक साइन है जिसके 25 लोग लकी हैं। हम उसको मोस्ट ऑफ में नहीं गिन रहे, लेकिन समझिए कि अगर इस स्टार के 70 लोगों ने महीने में 70 करोड़ रुपया कमाना है, और वो 25 लोगों ने 1 अरब रुपया कमा लेना है एक महीने में, उनका तरक्की का उजम इनसे बहुत ज़्यादा है। यानी इनको 1-1 करोड़ रुपया हिस्सा आया, उन्होंने 25 लोगों ने वो 4-4, इनसे 4 गुना ज़्यादा तरक्की कर ली। मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल सही। लेकिन उनकी तादाद थोड़ी है,
اس لیے ہم ان کو موسٹ آف میں نہیں گنیں گے. اچھا ایک بات میں نے سنی کسی سے اور انہوں نے کہا کہ اس علم کے مطابق ایگزیکٹ ڈیٹ آف ڈیتھ بھی پتہ چل سکتی ہے. ہم بتاتے نہیں ہیں, کہتے ہیں ہم بتاتے نہیں ہیں, لیکن پتہ چل سکتی ہے. لیکن سر بات یہ ہے کہ کائنات کے مالک نے کچھ چیزیں اپنے ہاتھ پہ رکھی ہوتی ہیں. ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن کچھ کا ایکسیس اس نے دے دیا. ٹھیک ہے, جیسے مولا کائنات نے ایک بندے کو کہا تھا ایک ٹانگ اٹھاؤ, اس نے اٹھا لی اور دوسری وہ نہیں اٹھا سکتا تھا, کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے. اس سے پتہ ضرور چلتا ہے, لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ اس طرف دیکھا ہے. ویسے یہ جو زوڈک چارٹ ہے نا, یہ زندگی کے موسٹ پرسنل مومنٹس بھی بتا رہا ہوتا ہے. ایک ڈائمینشن جو اس کو منع کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ہر چیز سامنے والے کے سامنے چلی جاتی ہے. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو اپنے جو ہے بتاتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ ہمیں یہ ایکسیس دیتا ہے نا کہ ہم کسی کی پرسنل زندگی میں دیکھ لیں, وہاں ایک بے رحم تلوار یہاں شہرگ پہ بھی لگی ہوتی ہے. کسی وقت بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی کی چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اس تلوار نے رحم نہیں کرنا, اس نے آر پار ہو جانا. اب آر پار ہونے کا مطلب جو ہے موت نہیں ہے. آر پار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا کنیکشن اللہ سے کاٹ دیا جائے گا. موت ہی ہے وہ. قرآن پاک میں میرا ایک آرٹیکل تھا بہت سال پہلے, میں نے ایک لکھا سنیمیٹوگرافی آف قرآن پاک. اللہ نے اس آرٹیکل سے بڑی عزت دی جی. سنیمیٹوگرافی اگر قرآن پاک کی دیکھیں نا تو قرآن پاک سین ایسے ڈپیکٹ کرتا ہے جیسے آپ کے سامنے چل رہا ہے. تو مجھے ایک آیت یاد آ گئی, اس کی سنیمیٹوگرافی کو صرف فیل کیجئے گا, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ, کیا رہا ہے. ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اندھیری رات ہے, گھپ اندھیرا ہے اور بجلی چمکتی ہے. اس کی چمک میں یہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے. یعنی وہ جو کڑاکا ہے اس کے ساتھ خوف ہے, اس کی آواز ہے, اس کی ایک بجلی ہے. یعنی اس خوف ڈر اس کے اندر وہ کہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, پھر اندھیرا گھپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح سر نیچرز لا جو ہے نا وہ بڑا بے رحم ہے. شریعت کے قانون میں معافی ہے, نیچرز لا میں معافی نہیں ہے. اگر میں اپنے کام کی وجہ سے کسی کی عزت یا کسی کے کو نیگیٹو یوز کرنے کی کوشش کروں گا نا تو کائنات کا مالک ایک منٹ سے پہلے فیصلہ کر دے گا, وہ میرا سارا کچھ اڑ جائے گا. بالکل صحیح. آخر میں سر میں نے ایک آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے دعا کی قبولیت کا وقت بتایا تھا. ہر مہینے بتاتا ہوں جی. اچھا, ہر مہینے وہ وقت ہوتا ہے. تو فیب کا کیلکولیٹ کیا؟ فیب کا بھی کیلکولیٹ نہیں کیا, لیکن وہ میں نے کرنا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. دعا تو ہر وقت ہو جاتی ہے جی. دعا میں تو کسی وقت کی ضرورت ہی نہیں ہے. دعا تو ہاتھ اٹھانے کی محتاج بھی نہیں, یعنی کسی کے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو دعا نہیں ہوگی. دعا تو عربی, فارسی, اردو, انگریزی کسی زبان کی کسی کلمے کی محتاج ہی نہیں. دل سے بھی خاموشی کی احساس کا نام ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دعا کی قبولیت کی ساتھ کیوں, جس کے اوپر میں ہر مہینے کرتا ہوں اور میں آخرت کی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اپنے لیے کرتا ہوں, میرا اس میں لالچ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایک اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا, میرے لیے وہ آخرت کا سرمایہ ہوگا. اب یہ ہوتا کیا ہے, اس کی فلسفی تھوڑی سی بیان کر دوں کہ اللہ نے پوری کائنات کا جو ہے سسٹم پازیٹیو اور نیگیٹیو میں بنایا ہے. یعنی شیطان کو مہلت کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ چاہتا تو شیطان کو ختم کر دیتا, نہ ہوتا کچھ. ٹھیک ہے, پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی اس کے حکم سے دنیا میں ٹریول کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں پازیٹیو اور نیگیٹیو ویوز جو ہیں وہ پیرلل چل رہی ہیں. جب یہ پازیٹیو اور نیگیٹیو ویوز پیرلل چل رہی ہیں تو کسی ایک وقت میں پازیٹیو ویو بہت تیز ہوگی. یعنی آپ نے کہیں کسی جگہ جانا ہے, آپ نے اپنی گاڑی پہ جانا ہے تو وہاں جاتے ہوئے آپ کو 4 گھنٹے لگیں گے. آپ کو ہیلی کاپٹر مل جاتا ہے تو آپ وہ کام کچھ منٹوں میں کر لیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس انرجی ویو میں بعض اوقات وہ جو ایک فلیئر ہوتا ہے نا, انرجی بہت تیز ہو جاتی ہے. جب وہ بہت تیز ہوتی ہے تو پھر وہ اس میں بوسٹ آتا ہے. اس بوسٹ کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ مل جائیں, یعنی انرجی جو ہے وہ پورے مہینے میں چند گھنٹوں کے لیے, یعنی 2-2.5 گھنٹے سے لے کے 7 گھنٹے کے درمیان وہ اپنے فل رائز کے اوپر ہوتی ہے. اس انرجی میں اگر آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں تو دعا ہو جاتی ہے. وہ احساس ہے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ اس انرجی کا ایک خاص سنٹیکس ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے, تو وہ انرجی ویوز قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ میچ ضرور کرتی ہے.
اس صورت کو مطابق پھر ہم جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، یہ ایڈ کر لیں، تو یہ پڑھ لیں گے تو وہ آپ کے لیے فائدہ ہو جائے گا. میں یہ جو دعا کی قبولیت کی ساتھ ہے نا، یہ تقریباً ہر چینل کے اوپر، اپنے چینل پہ دوستوں کے ساتھ یہ ضرور کرتا ہوں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. قیامت کب تک آ رہی ہے؟ میری مرضی نہ لانی ہے سر، جدو مرضی. ویسے تانوں کچھ تو دسو نا. ایسکٹالوجی سر میرا جو ہے نا وہ بہت فیوریٹ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر میں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. لیکن میں ایک چیز کا بڑا فرم بلیور ہوں ایمان کی حد تک، کہ میں ایک بند دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں. اس بند دروازے کے دوسری طرف مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے. مجھے نہیں پتا وہ آئیں گے تو کیا کریں گے، مجھے بالکل نہیں پتا کہ انہوں نے آ کے کیا فیصلے کرنے ہیں. وہ ایک نبوت کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے اور ایک امامت کا وارث ہے، سرور انبیاء کی اولاد ہے. لیکن ان کے آنے سے پہلے کیا ہیپننگز ہیں وہ اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور ہم سے بہت زیادہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ ان کو یقین ہے، جو اینٹی کرائسٹ کی طاقتیں. یعنی جس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہاں جنگ ہوگی، وہاں وہ اپنے قلعے بنا چکے ہیں. وہ علاقہ کیپچر کر چکے ہیں جہاں پہ رسالت مآب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا کہا ہوا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا غرقد یہودیوں کا درخت ہے. صرف فلسطین اور یہ جو اسرائیل کے علاقے ہیں جو ہے وہ 80 ملین سے زیادہ انہوں نے وہ پلانٹ کر لیا ہے. کیوں؟ وہ پاگل نے، وہ جگہ جگہ وہی درخت لگا رہے ہیں. سر ہمارے سے تو یہ نالج چھین لیا گیا ہے، لیکن وہ لوگ بہت پکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ ریڈ آئفر کی ایک دم سے انفارمیشن آئی اور پھر پوری ایسے سکون ہو گیا. کیوں؟ وہ جو ہمیں انفارمیشن دینا چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، جو نہیں دینا چاہتے بند کر دیتے ہیں. ہماری انفارمیشن پہ ان کا قبضہ ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کہ کب آنے کے چانسز ہیں. تو جتنی تیزی سے یہ ہیپننگز ہو رہی ہیں نا تو زیادہ ٹائم نہیں ہے. اوکے، دجال کے آنے میں بھی دجال نے پہلے آنا ہے، دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام. یہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایلون مسک اسی کی ایک فارم ہے؟ دجال کی دو چیزیں ہیں سر، دجال کا ایک سسٹم بھی ہے اور دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کون بندہ ہوگا کون نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو نشانیاں بتاتی ہیں وہ جو کوئی بھی ہوگا اس کو سمجھیے. تھوڑا سا ذرا براڈر پرسپیکٹیو سے اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا رہا نا یار، ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری ذہن سازی کی جا رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے دیکھو جی خانے کعبہ فرشتہ کیسا پھر رہا ہے، یہ پھر رہا ہے، وہ پھر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ذہن سازی ہے. آپ میڈیا کے آدمی، آپ میرے سے زیادہ ہولوگرام ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، اور ہولوگرام کو سمجھتے ہیں تو اسپیس ہولوگرام اس سے زیادہ سمجھتے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے، اب صرف ایک اسپیکٹرم، مطلب اس کو وائلڈ تھاٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے، مولا امام مہدی علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے روایتیں ہیں کہ فلاں عمارت پہ فلاں جگہ پہ اترنا ہے. ٹھیک ہے، اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی پہ جیسے چین نے آسمان میں ایک شہر بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، نظر آ رہا تھا کہ عمارتیں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ وہ. اسی طرح کہیں آسمان کے اوپر ایک روشنی پھیلائی جائے اسی عمارت پہ جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا حکم ہے. وہ روشنی پھیلائی جائے، ایک سین کریٹ کیا جائے، اس کے بعد سونے کی سیڑھی آسمان سے لگی اور ایک بندہ وہاں سے اترتا ہوا نیچے آیا اور نیچے آ کے وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، مجھے مانو. 90% لوگوں نے تو بغیر چو چرا کے مان لینا، ویسے ہی اترتا ہوئے کیا ہے. تو اس تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سمجھیے گا کہ آپ نے فرمایا تھا جو اسے دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا. سر ہم لوگ جو ہے نا جس سسٹم میں رہ رہے ہیں ہمارے اوپر بہت کچھ ہے. اب رہ گئی کہ قیامت نے کب آنا ہے، جو آپ کا سوال ہے. تو 14ویں صدی کے بعد 15ویں صدی کا ذکر نہیں ہے، اس کی ہیپننگز کا ذکر نہیں ہے، نہ حدیث میں، نہ ایسکٹالوجی میں، نہ کہیں بھی نہیں ہے. اب اگر یہ ہے تو پھر ہم تو اس وقت 1446 1447 میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے 15ویں صدی شروع ہوئی ہوئے 50 سال ہو گئے، تقریباً 50 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ 50 سال ہو گئے ہیں
تو پھر قیامت کا تو کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے تھا، تو نہیں ہوا. لیکن اس کی ایک اور چیز کو سمجھیے، عرب کا سسٹم ڈیسیمل نہیں ہے. عرب میں ڈیسیمل کا سسٹم نہیں ہے. عرب کا سسٹم بھی وہی ہے جو ہمارا لوکل سسٹم ہے، سوائے ڈوڑے کا. وہاں پر جو ہے اکائی بدلتی ہے پونے سے، 1450، 1450، 1450. تو اس کا مطلب ہے کہ 1475 میں کوئی نہ کوئی بیل لگی ہوئی ضرور ہے جس نے بجنا ہی بجنا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. قیامت ابھی دور ہے. قیامت میں مولا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، پورا وینچر ہے. وہ دنوں میں نہیں ہوگا، وہ اپنا ٹائم لے گا. 2 چھوٹے چھوٹے سوال، آپ کا مجھے وقت کا اندازہ ہے. دنیا بنے کتنا عرصہ ہو گیا سر؟ بگ اور بینگ اس سے نہ ترقی جو ہے وہ اس کے، کیونکہ آپ نے بتایا ایک جگہ آپ نے بتایا کہ اس کے لیپ ٹاپ کے فوسلز جو ہے وہ تک ملے، اور وہ 1000 سال پہلے جو ہے وہ کیسے کی ٹیکنالوجی تھی. بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ بالکل 100% حقیقت ہے. آپ گوگل پہ سرچ کریں فاسلز آف دا لیپ جو کمپیوٹر چپس، آپ کو نظر آ جائے گا. دنیا بنے ہوئے دیکھیں 3.5 ارب 4 ارب کا سال کا کہتے ہیں کہ جی وہ بگ بینگ تھیوری ہوئی اور اس کے بعد زمین ٹھنڈی ہوئی اور یہ سارا پورا. لیکن آپ کے پاس جو نون ہسٹری ہے وہ 4000 بیفور کرائسٹ سے پہلے کی نہیں ہے. بہت زیادہ ہوگی تو 5000 بیفور کرائسٹ. تو 2025 یہ چل رہا ہے، وہ 6500، زیادہ سے زیادہ 7000، 7500 سال سے زیادہ پرانی تو دنیا میں انوینشنز ملی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کی کہانی جس کو ہم ایمان کی حیثیت سے مانتے ہیں اور ہماری کو جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ہے، تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا ملن کہاں ہوا تھا؟ جبل رحمت پہ. جبل رحمت کی آرکیالوجی کہتی ہے 7500 سال پرانی پیک ہے. جدہ شہر، اماں حوا کی قبر جدہ دادی کو کہتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے جدہ شہر کا نام بھی اماں حوا کے نام پہ ہے. اماں حوا کی قبر کی جو مٹی ہے اس کی جو یورینیم ایجنگ اور ساری وہ کاربن ایجنگ کی گئی ہے تو وہ 6.5 سے 7000 سال سے پرانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ 6.5 اور 7000 سال پرانی ایجنگ ہے تو پھر آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پھر جو سب سے جو پرانے صحیفے ہیں حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس، بک آف اینوک وغیرہ، تو ان کی بھی تو یہی کچھ تقریباً ایج یہی بنتی ہے 4000-5000 سال پہلے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 4500 سال پہلے تو 6,500 سال. اس سے زیادہ پرانی تو یہ بنتی بھی نہیں ہے. تو اگر یہ 6,500 والی تھیوری ٹھیک ہے تو 1,24,000 نبی ہیں. وہ 1,24,000 نبی سال کا ایک بھی ہو تو 1,24,000 پورے کرنے موقع جو ہو جاتے ہیں. 6-7 ہزار سال میں 1,24,000 نبی، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سو مینی ادر ڈائمینشنز جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اگلا سوال میرا یہ تھا کہ ایک نہیں 7 دنیاں اکٹھی چل رہی ہیں اور ہم بھی 7 دنیاؤں میں ہیں، ایسا بھی کچھ ہے؟ مے بی مے ناٹ بی. اس کے ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے ایک جیسی زمینیں بنائی ہیں اور اس کا فضل پہم ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تعطل کے ساتھ نہیں ہے کہ ایک زمین بنائی تباہ کی تھی پھر دوسری. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیرلل چل رہی ہیں. یہ سیارے بھی ہو سکتے ہیں؟ سیارے بھی ہو سکتے ہیں، بلیک ہولز بھی ہو سکتے ہیں، نیبولاز بھی ہو سکتے ہیں. دیر از سو مینی ادر ڈائمینشنز. یعنی آپ جس مخلوق کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس وقت، سر وہ جو ہے نا، اس نے اسٹیفن ہاکنگز نے کہا تھا کہ کائنات سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی اور تم سے زیادہ کائنات میں طاقتور مخلوق ہو جو تمہیں کیپچر کر لے. ٹھیک ہے. اسٹیفن ہاکنگز بیوقوف آدمی نہیں تھا، بہت بڑا آدمی تھا. یہ سمجھیے گا، یہ کائنات میں بہت بڑے راز ہیں. اور ایک اور چیز جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، جس کا تالمود میں بھی ذکر ہے، جس کا بائبل میں بھی ذکر ہے، جس کا ہندوؤں کی پرانوں میں بھی ذکر ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے جس سے تم باہر نہیں نکل سکتے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات. اقطار السماوات لیئرز آف دا یونیورس، لیئرز آف دا اسکائز. اسے باہر نہیں نکل سکتے. ہو سکتا ہے اس پردے کا نام جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہو کہ جہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے وہ اس سے پیچھے کوئی چیز ہو، مجھے نہیں پتا. لیکن بہت محدود ہے ہماری سوچ. ہم بہت چھوٹی سی جگہ پہ رہتے ہیں. یعنی ہماری زمین جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ سورج کے اندر 13 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں. اور 2019 میں جو بلیک ہول جو ہے وہ صرف دریافت ہوا ہے وہ ایک. ٹھیک ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ 2.5 ارب سورج اس کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں.
تو ہم کہاں کھڑے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ. ہماری تو نہ حیثیت ہے نہ اوقات ہے, کائنات کا مالک بہت بڑا ہے. اب اس سسٹم میں جو ہے وہ جو ڈائمینشنز یہ کہتی ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں اور سمجھیں تو وہ اتنی پیور ہیں کہ آپ اگر ان کے ساتھ جڑ جائیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ہوگا کیا. یہ کائنات کے جو ایلینز اور یہ چیزیں نا, جہاں پہ میں رک گیا تھا وہ اس پہ واپس جاتے ہیں, باہر نکل جائیں گے ایلینز کے اوپر, اس کو بعد میں بات کرتے ہیں. یہ جو آپ کا جو ہے نا یہ دنیا, اس میں اتنے راز ہیں کہ اگر کھلتے چلے جائیں گے نا تو رات دن گزر جائیں گے. اٹس لائک این اوشن, اینڈ لیس کی ڈسکشن ہے. لیکن جو آپ کا کویشچن تھا پریسائزلی کہ وہ فاسلز آف کمپیوٹر چپس, تو فاسلز آف کمپیوٹر چپس یہ ہے کہ کالڈا قدیم یونان میں ایک مائنز کے نیچے ایک جو ہے وہ کھدائی کے دوران ایک شہر برآمد ہوا ہے, اور اس شہر میں سے کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے, 100% نہیں, مفروضہ ہے کہ وہ دیز آر دا فاسلز آف کمپیوٹر چپس. لیپ ٹاپس ہیں, پام ٹاپس ہیں, کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں. اچھا, وہ 10,000 سال پہلے کون سا انسان تھا جو لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا؟ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے, وہ میں نے بھی سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی, کہ ایک جو ہے قوم تھی وہ اللہ کی مشیت میں دخل دیتی تھی. تو اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ جاؤ دیکھو وہ کیا کرتے ہیں. وہ نیچے آیا, ایک بچہ بکریاں چرا رہا تھا, تو اس نے اسے پوچھا کہ بتا جبرائیل کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آسمانوں میں تو نہیں ہے, زمینوں میں بھی نہیں ہے, یا تو ہے یا میں ہوں. تو جبرائیل واپس گیا, اس نے اللہ کو کہا کہ اللہ یہ تو مشیت الہی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. پھر حکم ہوا پانیوں کو کہ ان کو غرق کرو. تو انہوں نے شیشے اور لوہے کی بڑی بڑی گیندیں بنا لی. جب طوفان آیا تو وہ تیرنے لگیں. پھر پہاڑوں کو حکم ہوا کہ ان کو غرق کرو. اب یہ جو قدیم شہر ملا ہے نا, اس کے اندر لوہے اور شیشے کی بہت بڑی بڑی گیندیں ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہیں. اس کے اندر جو فاسلز ملے ہیں اس میں جو ہے وہ گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ کمپیوٹر چپس ہیں. ٹھیک ہے, بجلی بھی ہوگی, کچھ بھی ہوگا. مجھے دیکھیں نا 10,000 سال پہلے, یعنی اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم کو بالکل ختم کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو لا بسائے؟ بے شک. ٹھیک ہے, اب اس تناظر میں دیکھیے گا, آج ہم وائس ڈیکوڈنگ کے اوپر بات کریں. میں ایک صرف فوڈ فار تھاٹ دے کے آگے چلا جاتا ہوں, کیونکہ اس کے اوپر بات کرنی شروع ہوئی نا تو پھر لمبی ہو جائے گی. ایک نبی نے ایک خاص دعا یا ایک خاص وائس کی فریکوینسی میں کہا کہ یا اللہ اس قوم کو عذاب دے دے. اب اس کائنات کے مالک کی انرجی جو اس نبی کی زبان سے نکلی وہ کائنات کی کسی لائبریری میں محفوظ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ وائس جو ہے وہ اٹرنل ہے اور وہ کہیں نہ کہیں محفوظ ہو جائے. جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ بھی ہر چیز محفوظ ہے. کائنات کی لائبریریوں میں یہ وائس جو ہے نا, یہ انرجی اٹرنل ہے, اس نے ختم نہیں ہونا. اگر آج صرف ایک مفروضے کے طور پہ وہی نبی کی دعا جو ایک نبی نے خاص ٹرانس, خاص فریکوینسی, خاص ایک انرجی کے ساتھ کہی تھی, وہ آج ریپیٹ کی جائے, کیا دوبارہ عذاب نہیں آ جائے گا؟ یا ایک ایسی کوئی دعا جو کسی زبان میں کسی نبی کی زبان سے نکلی کہ یا اللہ آسمان سے کھانا نازل فرما, تو کیا آج نہیں آ جائے گا؟ اسی لیے دنیا پاگلوں کی طرح وائس ڈیکوڈنگ کو ڈھونڈ رہی ہے. اب یہ کہیں وہیں اسی طرف تو نہیں جاتا تھا کہ وہ فرشتہ نے جب نیچے آ کے اس بچے کو کہا کہ بتا جبرائیل کہا ہے, تو اس نے اس کی وائس کی جو ہے وہ کوڈنگ کی اور اسے کہا کہ یہ آواز زمین کی آوازوں میں نہیں ہے, یہ آواز آسمان کی آوازوں میں بھی نہیں ہے, یہ آواز یونیک ہے, اس کا مطلب ہے تو جبرائیل ہے. آواز سے پہچانا. ٹھیک ہے. اب سمجھیے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کی مشیت میں دخل اندازی کرتی ہے اللہ ختم کر دیتا ہے. مشیت میں جب دخل اندازی شروع ہوتی ہے اللہ ختم کر دیتا ہے. تو وہ قوم بھی اسی لیے ختم کی گئی تھی, اور آج ہم بھی اسی کنارے پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو ہمارا بھی خاتمہ نزدیک ہی ہے, ہمارا کون سا ٹائم زیادہ رہے گا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. سر بہت شکریہ آپ کا, آلویز ویلکم. بڑی شاندار گفتگو رہی, اور دوبارہ ہم نے بیٹھنا انشاءاللہ, ٹائم نکال کے. بہت سی چیزیں ہیں, بہت کچھ ہے جس کے اوپر ہم ہم بات آنرڈ کریں گے. سر. اور مجھے امید ہے کہ یہ جتنی ہم نے گفتگو کی اس میں کچھ گائیڈ لائنز تھیں, اس میں کچھ ایسے واقعات تھے جن کے اوپر بات ہونا ضروری تھے.
میں سمجھتا ہوں کہ گائیڈ لائن زیادہ تھی, چیزیں بڑے اچھے طریقے سے بیان کی, اور ان ساری چیزوں کو لے کے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اپنے لیے کوئی اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ایک اچھے مسلمان کے طور پہ جو ہے وہ چل سکتے ہیں. جہاں میں نے بہت کچھ سیکھا, آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.